बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हम खुशामदीद भी कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर साल 2022 को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हंगामा खेज साबित होने वाली हैं। साल 2022 हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है सियासत के मैदान में, इसके हवाले से तो बड़ी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कौन कौन से अहम और बड़े मुमकिन वाक़यात हैं जो साल 2022 में पेश आ सकते हैं। अपोजिशन तो ऑलरेडी इस बात को अनाउंस कर चुकी है कि 2023 नहीं बल्कि 2022 यही आम इंतखाबात का साल होगा। मगर एक सबसे बड़ा हंगामा जो पूरा साल सामने आता रहेगा, उसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली और 2022 के अंदर वो 3 साल मुद्दत ख़त्म होने जा रही है। नया आर्मी चीफ कौन हो सकता है, आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ेकार क्या होता है, इसके मुतालिक भी बहुत सारी अहम डिटेल्स हैं, वो आपके साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम लोग शेयर करेंगे। हारून साहब, वैसे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाढ़ का मामला है, वो भी ज़रा तनाव की वजह बन रहा है, उसके ऊपर भी बात करती हूँ। मगर साल 2022 का जैसे ही आगाज़ हुआ है, सबसे पहला सवाल ये है कि आर्मी चीफ नया कौन हो सकता है या इसकी तकर्री का तरीक़ेकार क्या है? देखिए ना, ये कौन हो सकता है ये तो आप नहीं कह सकते। ठीक, इमरान खान साहब वैसे तो पेट के हल्के हैं, बात कोई छुपाते नहीं हैं, लेकिन ये बात तो ज़ाहिर है वो किसी को नहीं बताएंगे कि किसको मुकर्रर करेंगे। मैं इसकी जो मुख्तसर तारीख़ है वो भी आपको बता देता हूँ, तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। देखिए, 5 जो सीनियर जनरल हैं वो समरी बना के भेज दी जाती है सेक्रेटरी डिफेंस को। सेक्रेटरी डिफेंस का कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान में, वो डाकिया है। यानी वैसे तो वो सेक्रेटरी डिफेंस है, उसकी अदरवाइज़ तो बहुत अहमियत हो सकती है, लेकिन तकर्रर में उसका कोई रोल नहीं है। इंडिया में सिविलियन होता है, यहाँ फ़ौजी होता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्ज़ी से लगता है। ठीक, वो समरी बना के तो प्राइम मिनिस्टर हाउस भेज देता है। अब 5 जो सीनियर जनरल हैं वो सबको पता है कौन है, नाम लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे खामखा स्पेकुलेशन का दरवाज़ा खुलता है। 5वें नंबर पे हैं जनरल फैज़ हमीद, जिनका बहुत चर्चा हो रहा है कि बनाए जा सकते हैं। अब वो बनते हैं या नहीं बनते, ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। जनरल साहब के बारे में पहले तो मुख्तलिफ इधर उधर से हम सरगोशियाँ सुनते रहे, अफवाहें सुनते रहे, लेकिन ताज़ा तरीन ये है कि उन्होंने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता। ठीक, अब वो जब 5 आदमियों की समरी चली जाएगी तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो वज़ीर आज़म तो 1 साल पहले सोचना शुरू कर देता है किसको बनाना है, क्या सूट करता है। देखिए, उन्होंने एक्सटेंशन दे दी थी ना, और फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया कि भाई रूल्स का मसला है, तो रूल्स में तरमीम का हो गई, और तरमीम में सभी ने नहायत खुशदिली से हमायत कर दी, बल्कि मतलब कोई एक आदमी ने इख्तलाफ नहीं किया, सिर्फ अपना निसार चीमन साहब ने इख्तलाफ किया, वो भी दबे लहजे में। ठीक है, कि बताएं तो सही तफसील। ख्वाजा आज़म ने कहा जी हुक्म आया लंदन से, हैं तो हुक्म के बंदे हैं ना सारे, चाहे PTI के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे नून लीग के हों। अच्छा, आप देखिए, मैं आपको 1-2 मंजर बताता हूँ, 3 आर्मी चीफ्स की तकर्री का जो इत्तफाक से, या तो मुझे बराह रास्त मैं मौजूद था बाद मौके पर, इत्तफाक से 2 मौके पर तो मैं मौजूद था, और एक मौके पर बहुत ही एक मेरा काबिल एतमाद दोस्त, बल्कि रिश्तेदार, दोस्त भी रिश्तेदार भी, वो ग़ुलाम इसहाक़ खां के बहुत करीब था, तो वो सारी रुदाद उसने मुझे बताई। ठीक, जनरल असलम बेग जो हैं वो कहते थे कि मई नहीं गुज़रने दूँगा, जून नहीं गुज़रने दूँगा, मतलब यह है कि अगर मुझे न बनाया तो मैं ट्रबल क्रिएट करूँगा। ग़ुलाम इसहाक़ खां बहुत दाना आदमी थे, वो उन्हें बुलाते थे, उन्हें चाय पिलाते थे। वैसे तो एक छोटी गुलाब जामुन और एक छोटे समोसे के सिवा कोई चीज़ कभी ऑफ़र नहीं करते थे, लेकिन उनको बड़ी अच्छी चाय पिलाते थे और उनसे बड़ी मोहब्बत भरी गुफ्तगू करते थे, और ये कहते थे कि आपके होते हुए ये फ़िक्रमंदी मुझे नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, और ठंडा करके भेज देते थे। जब उन्होंने देखा कि नफ्सियाती दबाव बढ़ रहा है, तो 4-5 महीने पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया जनरल आसिफ जंजुआ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे मेरी मर्ज़ी का बनेगा, उन्होंने कहा ये है दस्तूर, इसमें लिखा हुआ सदर बनाएगा। उस वक्त तक सदर का इख्तियार था, और मैं उसका फ़ैसला करूँगा।
صاف انہوں نے جواب دے دیا. وہ تو بہت اسرٹ کرنے والے آدمی تھے اور دباؤ وہ قبول نہیں کرتے تھے. جب کسی چیز کے بارے میں کلیئرٹی ہو تو دباؤ نہیں وہ قبول. وہ تو جنرل ضیاء الحق کو کہہ دیتے تھے بعض چیزیں ہیں. جب سے وہ سینٹ کے چیئرمین تھے اور ایٹمی پروگرام کی بلی کمیٹی میں تھے اور فارن ریلیشنز کے معاملے میں، تو ضیاء الحق سے بھی ڈس ایگری کر لیتے تھے. طریقے سے کرتے تھے، شائستہ آدمی تھے. اور سول سروس میں کسی شخص نے کبھی اتنا بھرپور کردار ادا نہیں کیا جتنا ان کے. باریکیاں بہت سمجھتے تھے، یادداشت بہت اچھی تھی اور ٹیکٹ فل بہت تھے اور کنٹروورسی میں پڑھتے نہیں تھے اور زبان اپنی بند رکھتے تھے. میری ان سے بہت ملاقاتیں ہوئیں. خیر، جب اعلان ہو گیا تو عجیب بات یہ ہے کہ اس دن میں موجود تھا جس دن یہ اعلان ہوا، جہاں جنرل اسلم بیگ، جنرل آصف جنجوعہ اور تمام لیفٹیننٹ جنرل موجود تھے کہ الخالد ٹینک لانچ ہونے والا تھا. اور وہاں یہ اعلان ہوا. جرنلسٹ 5-6 موجود تھے، 7 ہوں گے 8 ہوں گے، میں بھی موجود تھا. جب اعلان ہو چکا تھا تو اسلم بیگ ڈپریس تھے اور انہوں نے ایک عجیب فکرہ کہا. میں تو کسی اخبار میں نہیں تھا، یعنی مضامین وغیرہ لکھتا تھا اس زمانے میں، کچھ عرصہ میں کتاب لکھی تھی اور چھٹیاں منا رہا تھا. ایک اخبار نویس کے سوا کوئی اس فکرے کا مفہوم نہیں سمجھ سکا. آؤٹ آف کنٹیکسٹ انہوں نے کہا ایک فکرہ کا، آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. اس کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹینک کی لانچنگ سے تعلق ہے نہ موضوع سے تعلق. اچھا. اس کے بعد چائے تھی تو تمام لیفٹیننٹ جنرلز حضرات جنرل آصف جنجوعہ کے ارد گرد موجود تھے، جنرل اسلم بیگ کے گرد کوئی موجود ہی نہیں تھا. ایک آدھ آدمی کو ان سے بات کر رہا تھا اور وہ ڈپریشن کا شکار تھے. البتہ جنرل حمید گل کے گرد مجمع لگا ہوا تھا. چونکہ وہ بڑے گپ شپ کے آدمی تھے اور بڑی کھل کے بات کرتے تھے، بلکہ چہکتے تھے. اچھا. خوش طبع آدمی بہت تھے اور کافی کمپلیکس فری آدمی تھے وہ، مطلب انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ISI کے چیف تھے اور وہ خود بجائے خود ایک بہت ممتاز شخصیت تھے. تو میں درمیان میں کھڑا ہوا تھا، نہ تو میں جنرل حمید گل صاحب کے پاس کھڑا ہوا تھا جو مجمع تھا اور نہ ادھر کھڑا ہوا تھا، ایسے کسی سے بات کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس فکر کا کیا مطلب ہے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے. کہ جنرل آصف جنجوعہ نے کسی کو اشارہ کیا اور جنرل حمید گل صاحب کے پاس گیا اور ان سے کہا مرحوم کے پاس کہ جنرل صاحب یاد کر رہے ہیں آپ کو. انہوں نے کہا ٹیل ہیم آئی ایم ان دا سیف ہینڈس. ایسے خوش طبی میں نے سوچا یہ تو گئے اور ایسے ہی ہوا. پہلے انہیں ISI سے ہٹا کے ملتان کے کور کمانڈر، بے نظیر بھی نہیں چاہتی تھی، کور کمانڈر بنا دیا گیا. پھر ان کو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا بھیج دیا گیا جو ان کی مرتبے کے جنرل کے خلاف تھا. انہوں نے ریزائن کر دیا. جب نئے چیف کے تقرر کا وقت آیا تو غلام اسحاق خان نے کہا اگر حمید گل ہوتے تو میں انہیں بناتا. میں نے جا کے ان سے کہا کہ یہ کہا ہے غلام اسحاق خان نے. انہوں نے کہا اگر میں اس دن ریزائن نہ کرتا تو میں حمید گل نہ ہوتا. مطلب یہ ہے کہ یہ سیلف رسپیکٹ کے خلاف تھا. صحیح. کہ مجھے ایک ایسی وہ دی جائے. اور اس بات پہ، صرف اتنی بات پہ کہ مجھے انہوں نے بلایا تو میں نے انکار کر دیا. وہ تو ایسے آدمی تھے نا کہ جب وہ MI کے چیف تھے تو انہوں نے ضیاء الحق سے کہہ دیا تھا کہ سر یو آر اے مین آف اسٹیٹس کو. وہ تو ایک بے تکلف سے آدمی تھے، وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ غیر ذہین تھے، امیجینیٹو بہت تھے. دوسری تقرری ہوئی جناب، اس کے بعد یہ آصف جنجوعہ کی ہوئی. دوسرا جو ہے واقعہ جو ہے میرے سامنے پیش آیا، یعنی اس لحاظ سے کہ میں پکچر میں تھا، میری ملاقات رہتی تھی ان سے. دیٹ واز دی اونلی ڈے کہ جب جنرل کیانی صاحب نے مجھے 9:30 بجے کی بجائے یاد فرمایا شام کو. اچھا. اور ایک بزرگ کو جو ہمیشہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور وہ ان کی اجازت سے ظاہر ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کو بھی لے آئیں. اور برآمدے میں بیٹھے تھے، کھدر کا کرتا پہنے ہوئے، ہمیشہ کھدر کا ایک ہی کرتا پہنتے تھے بھورے رنگ کا وہ اور شلوار. سوتے تھے تھوڑی دیر، 3 گھنٹے رات کو سوتے تھے اور تھوڑی دیر دوپہر کو اور ورزش کرتے تھے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کو مایوسی ہوگی. الیکشن کا رزلٹ آ چکا تھا، یہ نومبر تھا نا جی، الیکشن کا رزلٹ آ چکا تھا. میں نے کہا کس بات کی مایوسی ہوئی بھائی؟ گھوڑا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا تو مایوسی کس بات کی ہوئی؟ یعنی عمران خان.
مایوسی کس بات کی؟ تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی نیا آپشن کھل گیا تو اس کی ایفرٹ رائے گاں تو نہیں گئی. ایک دروازہ کھلا ہے جو لوگ کہتے تو کھل ہی نہیں سکتا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا نیا چیف کون ہوگا ہارون صاحب؟ میں نے کہا آپ کمال کر رہے ہیں، پاکستان کا آرمی چیف ایک اخبار نویس سے پوچھ رہا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا. اچھا. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا تاثر معلوم کرنا چاہتا ہوں. آخر آپ ان چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کور کرتا تھا نا، اب تو نہیں کرتا زیادہ، اس وقت میں کور کرتا تھا. تو میں نے کہا جنرل ہارون تو نہیں ہو سکتے. اچھا. اور وجہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس پہ وہ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میری رائے کی تصدیق کری، انہوں نے کچھ لابنگ کی کوشش کی تھی. جنرل راشد اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ نواز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں، وہ طالبان سے ڈائلاگ کی بات ہو رہی تھی، تو کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہوئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ آئین کی حدود میں کریں اور تاریخ مقرر کریں، اوپن ہینڈڈ نہ رکھیں، اور مولوی صاحبان کو شامل نہ کریں، وہ ٹیک اوور کر لیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے ان تیجوں چیزوں کی خلاف ورزی کی. جی. میں نے کہا کوئی آرمی چیف کی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بھی ان سے پوچھا. انہوں نے کہا میں سینئر موسٹ کو مقرر کروں گا. انہوں نے میری رائے پوچھی، میں نے کہا سینئرٹی اینڈ کمپیٹنس بوتھ. انہوں نے کہا جی اب آپ بتائیں. میں نے کہا جی فلاں فلاں خصوصیات کے حامل کون سے جنرل ہیں؟ اچھا. انہوں نے کہا ڈز اٹ میٹر؟ میں نے کہا کمال ہے، آپ کو نہیں پتا، یہ میٹر کرتا ہے. جو آدمی اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے وہ بن جائے گا. چنانچہ کسی کے سان گمان میں نہیں تھا جنرل راحیل شریف بن گئے. اور کیوں بن گئے؟ جنرل راحیل شریف کی بیگم صاحبہ کے بیگم نواز شریف سے تعلقات تھے. اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس دن رات کو بھی کہی تھی. تیسرا ہے جنرل باجوہ کا. جنرل باجوہ صاحب کا تقرر جو ہے وہ کسی کے گمان میں نہیں تھا. دیکھیے یہ صرف وزیر اعظم جانتا ہے کہ وہ کس کو مقرر کرے گا. ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم ہی کی ثوابدید ہونی چاہیے. اب جب جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے تو اب اس لیے ان 5 آدمیوں سے ایک مقرر ہوگا. اب میں ایک ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سینئر موسٹ کو مقرر کیا جائے. جو آدمی لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے نا وہ سب اہل ہوتے ہیں. جنرل ضیاء الحق 7ویں نمبر پہ تھے، جنرل باجوہ 5ویں نمبر پہ تھے. یہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ اچھا جو اس وقت اسپیکولیشن ہو رہی تھی جیسے اب بھی ہو رہی ہے کہ فلاں صاحب بنیں گے، فلاں صاحب بنیں گے، فلاں صاحب، وہ ضروری نہیں ہوتا. ایک بات جو جنرل کینی نے مجھے کہی، پہلی دفعہ میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں، جب میں نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں خصوصیات کے حامل کون لوگ ہیں، تو انہوں نے خلاف معمول وہ ہمیشہ ٹیک لگا کے بہت آہستہ آہستہ بولتے تھے. وہ تھوڑا سا آگے ہوئے، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان آرمی کا چیف پاکستان آرمی کا چیف ہوتا ہے. اور کوئی سوال ہے تو پوچھیں. ٹھیک ہے، چلیے اسی سے متعلق ہارون صاحب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. چلیے 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اگر عام انتخابات 2022 میں ہو جاتے ہیں یا سچویشن کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے جو کہ توقعات ہیں اس پورے سال کے اندر، تو کیا یہ عمل رک سکتا ہے یا اس کے حوالے سے آپ سوچتے ہیں کوئی اور اقدام اٹھایا جا سکتا ہے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق؟ کیا یہ معاملہ سست روی کا شکار ہوگا، روک دیا جائے گا، فوری تبادلہ ہو جائے گا؟ روک کیا دیا جائے گا؟ کچھ نہیں رکے گا. اگر فرض کیجئے الیکشن تک نوبت پہنچتی ہے، جو میرا نہیں خیال ہے پہنچے. امریکن لابی کی یہ کوشش ہے، نون لیگ کا جو ہراول دستہ اخبار نویس ہیں ان کی کوشش ہے الیکشن ہو جائیں، اور اپوزیشن کی کوشش ہے. اپوزیشن کا تو حق ہے، ظاہر ہے جلدی الیکشن کی کوشش کرے. مطلب آپ کو جمہوریت میں کسی کو روک تو نہیں سکتے. مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اندازہ ہے ہر ایک کا اپنا اندازہ. لیکن ہوگا تو اس کا کوئی تعلق آرمی چیف کی تقرری سے نہیں ہے. آرمی چیف تو جو ہیں وہ ہوں گے. ٹھیک ہے، وہی کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب ایک تو یہ دیکھیے جنرل باجوہ میں نے بعض خصوصیات ہیں جس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ کیوں پرویل کر گئے. جنرل باجوہ تنقید سنتے ہیں. جنرل باجوہ از اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. جنرل باجوہ از اے ویری گڈ اسٹریٹجسٹ. یعنی انہوں نے کہا چارج لیتے ہی
اتنی کنٹرول لائن پر فائرنگ ہو رہی تھی آزاد کشمیر میں اور ایون سیالکوٹ کے بارڈر پہ، انہوں نے کہا یہ بند ہو جائے گی. ہاؤ ہی مینیجڈ اٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن انہوں نے کہا یہ بند ہو جائے گی اور یہ بند ہو گئی. پھر یہ ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ جب تعلقات میں رکھنا پڑا، عمران خان کے آنے کے بعد سپیڈ سلو ہو گئی سی پیک کی، اس کو انہوں نے دور کیا. عرب شہزادوں کے باہمی تعلقات میں جہاں خرابی تھی انہوں نے کوشش کر کے اسے دور کرنے کی کوشش کی. ایران اور قطر کے ساتھ تعلقات کو ہموار رکھا، یہ بڑا مشکل کام تھا، اس میں وہ حکومت کی مدد کرتے رہے. افغانستان میں حکومت کی مدد کرتے رہے. جنرل باجوہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کو اتنا ٹیکٹفلی ہینڈل کیا کہ پاکستان اپنا جو کچھ چاہتا تھا وہ کرنے میں کامیاب رہا، ٹھیک، اور امریکیوں کو مشتعل کیے بغیر انہوں نے ایسا کیا. اعتراض وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ممکن ہے کہ مثلا انہیں وہ چیف آف جنرل اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بناتے ہیں، ممکن ہے. ویسے یہ سب قبل از وقت ہے، لیکن چونکہ اس پہ گفتگو شروع ہوگی اس لیے میں نے کہا آج اس پہ بات کریں. بالکل، اس پورے سال میں ہارون صاحب اس سے متعلق بات چلتی رہے گی. مگر ایک اور بڑا اہم مسئلہ ایک بات یاد رکھیں، جب ایسا موقع ہوتا ہے تو محلاتی سازشیں جو ہیں نا وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور امریکی بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ 2 جنرلوں سے نواز شریف صاحب کی بات ہو گئی ہے. میرا خیال ہے اعتزاز احسن صاحب فوج کے نظام کو بالکل نہیں سمجھتے، یا پھر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کرے نواز شریف سے. دیکھیے بعض اوقات آدمی ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، مطلب اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اور فرمایا آپ نے، بالکل، میں کیونکہ آپ کو پتا ہے نواز شریف کا صاحب کو تو وہ کبھی معاف نہیں کرتے کسی صورت بھی. صحیح ہے، لیکن چلیے اس سے جڑی ایک بات اور میں بھی کر دیتی ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہارون صاحب آج یہ بات کی ہے کہ نواز شریف کا وطن ہے پاکستان، ان کو واپس آنا چاہیے. اب یہ بات تو مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں. تو نوابزادہ نصر اللہ خان گئے تھے بے نظیر بھٹو کے پاس انتقال سے پہلے لندن. نواب صاحب کے پاس ایک پلاٹ تھا جو بھٹو صاحب نے انہیں لینے نہیں دیا تھا، ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے خریدا تھا ہاؤسنگ سوسائٹی میں. تو نواب صاحب کا مزاج ایسا تھا کہ باوجود اس کے ہی واز دی موسٹ پاورفل پرسن بے نظیر کے دور میں ادر دین پرائم منسٹر. انہوں نے کبھی اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا، قرض لے کے زندگی گزارتے رہے. وہ پلاٹ بکا، وہ ظاہر ہے 20 سال میں پلاٹ کی قیمت تو 30 سال میں کچھ ہو گئی ماڈل ٹاؤن میں. انہوں نے اپنے قرض ادا کیے. اس وقت ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، کسی زمانے میں ان کے پاس 6 گاڑیاں ہوتی تھی. وہ بے نظیر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں. پھر انہوں نے عمرہ کیا اور نواز شریف سے ملے، کہا آپ تشریف لائیں، اور کوئی تشریف نہیں لایا. نواز شریف صاحب جب تک گرفتاری کا اندیشہ ہے تشریف نہیں لائیں گے. اور اگر ضرورت ان کی پیش آ جاتی جیسے اب پیش آ گئی ہے؟ نہیں، فرض کیجئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے مجھے سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے مطلب پچھلے الیکشن سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں اور اس سے انہیں سیاسی فائدہ پہنچے، مظلومیت کا کارڈ. اگر وہ کھیلنا چاہیں تو کوئی چیز حرف آخر تو نہیں. اگر شہباز شریف صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو جاتا ہے، گرفتاری ہو جاتی ہے، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، بھائی کو بچانے کے لیے آئیں گے، پیش کریں گے اپنے آپ کو، یا بھائی کو بچانے کے لیے کیوں آئیں گے وہ؟ اور ان کے آنے سے بھائی اگر نے فرض کیجئے گرفتار ہونا ہے تو بھائی کو تو نہیں بچا سکتا. بھائی کو وہ کیسے بچائیں گے؟ جھوٹے حلف نامے کا معاملہ ہے، حکومت نے تو طے کر لیا، اٹارنی جنرل کو ہدایات جاری کر دی عمران خان صاحب نے. نہیں، ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اس وقت دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں یہ تو انسان ہے، میں تو تشبیہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بھیڑیا تو نہیں ہے. بھیڑیے جو ہے نا سردیوں کی راتوں میں جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ایک دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں. جس کی آنکھ جھپکتی ہے اسے چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں. اقتدار کی جنگ بڑی بے رحم ہوتی ہے، اس میں باپ بیٹے کا، بھائی کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. نواز شریف خاندان میں تو پھر بھی بڑی وفاداری ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں. ورنہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کا کئی موقع ملے، وہ نہیں بنے. اور ایک وجہ تعویذ بھی لیا تھا 10,000 روپے کا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاپولر تو نواز شریف ہیں پارٹی میں، کیونکہ وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نبھاتے ہیں. شہباز شریف صاحب تو بڑی سختی کرتے ہیں، تو پارٹی میں پاپولر نہیں. ارکان اسمبلی زیادہ ان کی طرف مائل ہے.
ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، چونکہ نواز شریف صاحب سے متعلق بات چل نکلی ہے تو رانا شمیم صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باڑھ کا معاملہ تنازع کا شکار کیوں ہو گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کچھ فوجی معاملات سے متعلق بات چل رہی تھی تو ہارون صاحب ہمیں پاکستان افغانستان کی باڑھ کے معاملے کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ باڑھ اس لیے لگائی جا رہی تھی اسمگلنگ کو روکا جا سکے، دہشت گردی کو روکا جا سکے، جن افغان طالبان کے لیے ہم پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ انہیں تسلیم کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اب وہی ہمارے ساتھ ایک تنازع کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ یہ باڑھ اکھاڑے ہی نہیں گئی تو یہ جو خبر ہے غلط ہے، سن، باڑھ اکھاڑے ہی نہیں گئی، باڑھ وہاں لگی ہی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر بشیر ہیں، مشر بشیر بھی کہتے ہیں، مشر لیڈر کو کہتے ہیں، وہ پرانے ساتھی ہیں اشرف غنی کے، انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ پرانے ساتھی. تیسری بات یہ ہے، اور ملا یعقوب نے جو ملا عمر کے فرزند ہیں، وزیر دفاع ہیں، انہوں نے تنبیہ کی ہے انہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جنگلات کا علاقہ ہے، یہاں سرحد متعین نہیں ہے. دیکھیے نا، پہاڑوں پہ تو سرحد متعین ہے، پہاڑوں پہ کیسے متعین ہے؟ واٹر شیڈ ہے، یعنی جہاں پانی ادھر گرتا ہے وہ پاکستان ہے، جہاں پانی ادھر گرتا ہے وہ. اس کا ایک بڑا زبردست لطیفہ یاد آیا کہ برہان الدین ربانی کو جنرل اختر عبد الرحمن ISA کے چیف نے طلب کیا مشورہ کرنے کے لیے. وہ آنا نہیں چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ ان سے کوئی ایسی بات کہی جائے گی جو ماننا نہیں چاہتے تھے. اچھا، تو وہ بارڈر پہ تھے. بارڈر کا وہاں بس اندازہ ہی ہوتا ہے، اب تو باڑھ لگ رہی ہے نا. تو انہوں نے اپنی چارپائی یہاں سے اٹھائی اور 5 فٹ ادھر لے گئے اور کہا کہ انہیں بتا دیں کہ میں افغانستان چلا گیا ہوں. اچھا، وہ سرحد قبائل ہیں دونوں طرف ایک جیسے. ہاں جی، میں بھی اس سرحد پہ مجھے رہنے کا موقع ملا ہے جہاں حکمت یار کا دفتر تھا 3 دن تک. بعد 1893 میں یہ معاہدہ ہوا تھا ڈیورنٹ لائن کا. مسئلہ یہ ہے، امیر عبد الرحمن اور سیکٹری سرحدات جو تھے اس کا نام ڈیورنٹ تھا، اسی لیے اس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے. 1893 میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر عبد الرحمن اور امان اللہ خان دونوں پیر صاحب گولڑا شریف خواجہ مہر علی شاہ، جن کی مشہور نعت پڑھی جاتی ہے کہ تھے مہر علی کی تھے تیری سنا، اور جو بہت اپنے عہد کے عظیم ترین اسکالر تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے لاسٹ آف دی گریٹ مسٹکس، عظیم صوفیہ میں سے آخری. دونوں اس کے پاس. امان اللہ آیا کہ میرے لیے دعا کریں، یعنی ان کا اثر و رسوخ جو تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ افغانستان سے بھی لوگ آتے تھے، پنجاب تو پورے کا پورا. ان کے علامہ اقبال انہیں خط لکھتے تھے اور ایک طرح سے مطلب ان کی شاگردی کی انہوں نے آرزو کی تھی کہ مجھے ابن عربی کی کتاب سبکن پڑھا دیں، فصوص الحکم. تو جب امان اللہ خان کہا میرے لیے دعا کریں تو انہوں نے کہا میں امیر عبد الرحمن کے لیے دعا کر چکا ہوں، تو اب تمہارے لیے کیسے دعا کروں؟ 2 آدمیوں کے لیے تو دعا نہیں کر سکتا. لیکن فائنلی امان اللہ بن گئے. اچھا، یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ علاقہ کبھی تو افغانستان کا حصہ رہا، اچھا، کبھی افغانستان کے موجودہ علاقے بر صغیر کا حصہ رہے. کل بھی میں نے آپ کو کوئی تفصیل بتائی تھی. جغرافیہ ایک ایسی چیز ہے جو بدلتی رہتی ہے. یہ ایک ایگریمنٹ تھا 2 قوم. امیر عبد الرحمن ان کے جائز حکمران تھے اور ان کا اور جو یہاں حکمران تھے ان کا معاہدہ ہوا تھا. امان اللہ خان نے اس معاہدے کو برقرار رکھا، جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی اور ہیرو تھا وہ. تو چونکہ اس نے ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی تو بغاوت ہو گئی اور نادر شاہ آ گیا. یہ تنازع ہمیشہ باقی رہا ہے اور آج یہ دونوں طرف قبائل ہیں، وہ آزادانہ آمد و رفت چاہتے ہیں، لیکن چونکہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، سمگلنگ کا مسئلہ ہے، لہذا اور جو واقعہ ہوا تھا 2016 میں آرمی پبلک سکول میں، اس کے بعد باڑ لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور عرصے سے یہ بحث ہوتی ہے. $50 کروڑ اس پہ لگ چکے ہیں، 90% کام مکمل ہو چکا ہے. اس علاقے میں سامان رکھا گیا تھا. طالبان کا پورا کنٹرول نہیں ہے. افغان اس سرحد کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے ایران کے ساتھ سرحد متعین کی، چین کے ساتھ متعین کی، تو یہاں بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ. ویسے یہاں سے بہت سخت میسیج گیا ہے
کہ آئندہ ایسی بات. لیکن مشر بشیر جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ حرکت کرتے رہیں گے. سی آئی اے کا نیٹ ورک وہاں موجود ہے, نیٹ ورک موجود ہے, انڈیا کا نیٹ ورک موجود ہے, مرسنریز موجود ہیں, وفاداریاں بدلنے والے موجود ہیں. پھر ننگرہار کے علاقے میں پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے. وہاں کا جو رکن اسمبلی ہے فریدون, وہ بھی پاکستان کے خلاف رہا. بعد میں اس نے اظہار تاسف بھی کیا کہ میں نے ایسے نہیں کیا. 20 سال سے وہاں پراپیگنڈا ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف, اس لیے کہ وہاں بھارت موجود تھا, امریکہ موجود تھا, اور امریکہ کی سرپرستی میں ذرائع ابلاغ پراپیگنڈا کر رہے تھے. اب پاکستان کے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. پاکستان نے وہ کانفرنس بلائی, پاکستان نے مدد کی, دنیا کو متوجہ کیا اور بابیلا کیا وزیر اعظم نے. تو دس از دا ٹائم. یہ مسئلہ ہوگا مذاکرات. 50,000 آدمی روزانہ افغانستان سے آتے جاتے ہیں. 3,000 بچے سکولوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پاکستان کے سکولوں میں افغان بچے پڑھتے ہیں. باڑھ تو اب لگ گئی. 1000 سال کے بعد یہ سرحد بند کی جا رہی ہے. 1000 سال پہلے محمود غزنوی آیا تھا, اس کے بعد لوگ آتے رہے. افغانستان, بلوچستان اور کشمیر سے لوگ ہمیشہ مائیگریٹ کر کے میدانوں میں جاتے ہیں تلاش رزق میں. پہلے تو انڈیا کے آخری حد تک جاتے تھے, بنگال تک جاتے تھے. بنگال میں بھی کشمیری موجود ہیں, بنگلہ دیش جسے آج کہا جاتا ہے. تو یہ اپنا جو ہے پختونخوا سے بھی بعض علاقوں سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں جہاں. بلوچستان سے بہت, اب سندھ جو ہے وہ 1/3 آدھا نہیں تو 1/3 بلوچ ہے. اور ہمارا جو علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا, اس میں بھی بلوچ قبائل کی تعداد جو ہے وہ ممکن ہے کہ زیادہ ہی ہو, قدیم جو اس علاقے کے مکین ہیں ان سے. تو اب یہ سرحد بند گئی. ایک تو مسئلہ ہے دہشت گردی کا, ایک مسئلہ ہے سمگلنگ کا. دیکھیے افغانستان اور پاکستان کا معاہدہ موجود ہے کہ افغانستان جو بھی سامان جائے گا وہ ٹرین سے جائے گا. جی, اس معاہدے پر عمل ہونا چاہیے. ابھی کل پرسوں یوریا کھاد بہت بڑی تعداد اور وہاں جو ہے وہاں تک ریلوے لائن بچھائی جانی چاہیے. یہ مسئلہ صرف مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے. طالبان کا کنٹرول پورا نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ طالبان کی قیادت جو ہے اس کے ایما پر ایسا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ مشر بشیر جو ہے وہ اس کا ساتھی رہا ہے, اور آخری وقت میں جہاں اور بہت سے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا تھا, اس نے بھی چھوڑ دیا. لیکن رضا ربانی صاحب نے مطالبہ کیا اپوزیشن کی طرف سے کہ حکومت اعتماد ملے. یہ جو باڑھ کا جو بھی مسئلہ ہے, تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے, صرف رضا ربانی صاحب تو کہتے ہیں نا کہ کھیرے خریدنے سے پہلے وزیر اعظم, سلاد خریدنے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد ملے. رضا ربانی صاحب یہ مطالبہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اور زرداری کے دور میں کیوں نہیں کرتے تھے؟ بات یہ اعتماد میں تو لینا چاہیے. اصول تو یہ ہے بحث پارلیمنٹ میں ہو, فیصلے کا بھی نہ کرے, یہ ہے جمہوریت. لیکن اس پہ تو کبھی عمل ہی نہیں ہوا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں, دیکھیں نا, یمن کے معاملے میں پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی تھی وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوئی, اس لیے کہ پارلیمنٹ میں بعض اوقات غیر ذمہ دارانہ اظہار خیال ہوتا ہے. ہاں, ان کیمرہ بریفنگ لازمی ہونی چاہیے, پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لیا جانا. ٹھیک ہے, چلیے یہ تو ایک اور معاملہ. ہارون صاحب 7 جنوری بڑی خطرناک تاریخ دے دی ہے عدالت نے رانا شمیم کیس کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں تمام ملزمان نہیں, تاریخ میں کیا خطرناک ہے؟ مطلب یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہونے والی, یہ میں آپ کو بتا دوں, جو میرا اندازہ ہے. اچھا, کوئی خطرناک چیز ہونے والی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بلف انہوں نے کیا تھا نواز شریف صاحب نے, اور جو کھیل انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی, اس کو قدرت نے باشگاف کر دیا. میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی, کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن باشگاف نہ ہو جائے. صحیح. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ خود کرتے ہیں. فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں, زمین پہ نہیں ہوتے. ہر ایک کو ایکسپوز ہونا ہوتا ہے. خبر کس لیے دی گئی؟ میں رپورٹر کو زیادہ قصوروار نہیں سمجھتا. رپورٹر کے پاس خبر ہوگی تو وہ دے گا, ٹھیک ہے, ان کا موقف بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ان کا موقف یہ میں بھی سمجھتا ہوں. میرے پاس یہ خبر آتی ہے میں بھی دیتا کہ غلطی ان سے کہاں, یہ غلطی ایک دفعہ وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. وہ دیکھیے وہ کوئی ایسے آدمی نہیں ہیں جن کے دامن پہ کوئی داغ ہو, لیکن ہمدردی ہو سکتی ہے ان کو نون لیگ سے. 17 نومبر کو پیشی تھی مریم نواز کی. جی, ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کی نااہلی جو ہے سزا جو ہے وہ محدود ہو جائے 5 برس تک, تاکہ وہ آئندہ الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بن جائیں. ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم کے ایک تو بہت امیدوار ہیں, شاید خاقان عباسی بھی ہیں,
اور دیکھتے نہیں ان کے لہجے میں کتنا چڑچڑا پن آ گیا. وہ اتنے سوبر اور اتنے نفیس آدمی تھے. بڑی حیرت شہباز شریف صاحب بھی ہیں, حتیٰ کہ بلاول بھٹو بھی ہیں. بھائی دریا الٹا چل سکتا ہے, بلاول بھٹو تو وزیر اعظم نہیں, ووٹ کہاں سے لیں گے؟ اچھا اب یہ ہے کہ دباؤ کس پہ ڈالنا تھا؟ وہ جج صاحب اس بینچ کا حصہ, اس جج صاحب کا نام کیا ہے؟ عامر فاروق, جن کے بارے میں کہا رانا شمیم نے کہ انہیں ٹیلی فون کیا تھا جیسے ثاقب نثار نے. ہارون صاحب جس نام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نام ابھی تک ڈسکلوز نہیں. نہیں وہ تو چھپا ہوا ہے. جو بھی نام ہے, نام سے بحث نہیں. وہ جج صاحب اس بینچ میں تھے جسے کیس سننا تھا. خبر اس لیے چھپائے گی, اب اسے غلطی کہاں ہوئی رپورٹر سے؟ بھائی وہ تو جج چھٹی پہ تھا, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کیس سے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب 3 برس کیوں خاموش رہی, یہ سوال وہاں اٹھایا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ حرف بحرف ایفیڈیوٹ تو وہی ہے جو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, اور رپورٹر نے صاف کہہ دیا, کیونکہ رپورٹر ہے تو بڑا تگڑا آدمی ہے, اس نے کہہ دیا میری تو آپ سے بات ہوئی اور یہ آپ کا میسج ہے, آپ نے تو مجھے بتایا. کنفرم کیا یعنی دیا کس نے؟ آبویسلی نواز شریف نے دیا. وہ گوتھری جو ہے نوٹری پبلک, اس نے کہا نہیں کہ نواز شریف کے دفتر میں ہوئی ہے یہ ہے, اور وہ ان کے سارے ڈاکومنٹس بھی اس نے کیے ہیں, اور وہ فلیگ شپ کمپنی کے حوالے سے کوئی خطرناک واقعہ نہیں ہونے والا. دیکھیے انہوں نے یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سو موٹو نوٹس لیا, بڑا زبردست انیشیٹو لیا کہ کل میرے بارے میں کوئی کہہ دے گا کہ میں نے نواز شریف صاحب سے فلیٹ لیے تو آپ چھاپ دیں گے. اس سے سبق اس میں ایک ہی ہے کہ آخری درجے کی احتیاط برتنی چاہیے, خبر کو دیتے ہوئے خبر کو چھاپتے ہوئے. اس طرح کے دیکھو نا, عدالت کا معاملہ جب ہو, جب نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہو. میں عمران خان صاحب سے مستقل ایک بات کہتا تھا اور ان کے ساتھیوں سے, آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آج کل عمران خان صاحب کچھ بیانات فوج کے خلاف جو زمانے میں انہوں نے دیے جی وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ گفتگو نہیں کی جاتی, اور انڈیا میں جا کے بالکل نہیں کی جاتی. انڈیا میں بھی کر لیتے تھے یہ تو جا کے, اور آخری دفعہ میں نے انہیں روکا تھا انڈیا نہ جائیں, آپ کو بہت نقصان پہنچے گا اس کا. جب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے واپس آئے, بڑے خوش تھے کہ مجھے وزیر اعظم کو پروٹوکول دیا. میں نے کہا یہی تو خرابی ہے, وہ کیا کوشش کر رہے ہیں, لیکن حکومت میں آئے تو جب حقائق کا پتہ چلا تو پھر ان کا رویہ ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے, یعنی اس میں کچھ نہیں ہونے والا. خیر ہارون صاحب, نیا سال جب بھی شروع نہیں, کوئی فیصلہ تو عدالت کرے گی اور چیزوں کو واضح کر دے گی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, مگر کوئی میرا نہیں خیال کوئی خوفناک واقعہ ہونے والا ہے. دیکھو جسٹس رانا شمیم صاحب تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے, 2 سوالوں کا جواب وہ نہیں دے سکتے. 3 برس وہ کیوں خاموش رہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کوئی دیوانہ ہیں کہ ایک اجنبی کے سامنے جس کا تقرر نواز شریف نے کیا, نواز شریف کے خلاف بقول ان کے بات کر رہے ہیں, وہ اس کے سامنے بات فون کریں گے؟ اس طرح کا فون تو چھوٹا سا معاملہ ہو, کسی نے خفیہ رکھنا ہو تو شوہر بیوی کو نہیں بتاتا, اور بیوی شوہر کو نہیں بتاتی, اور بھائی بھائی کو نہیں بتاتا, اور باپ بیٹے کو نہیں بتاتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ منطقی سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 سال کی خاموشی کا کیا مطلب ہے. تیسرا سوال یہ کہ لندن میں جا کے کیوں آپ نے نوٹری پبلک کو بیان دیا. چوتھا سوال یہ ہے کہ خبر 15 نومبر کو کیوں چھپی, 17 نومبر کو پیشی تھی. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. باقی عدالتیں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خوفناک واقعہ نہیں ہونے والا. عدالتیں اس طرح کے معاملات میں روایت یہ ہے کہ سخت فیصلے نہیں کیا کرتی, فیصلہ تو کریں گی, اور بہرحال وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے نواز شریف صاحب, وہ تو حاصل نہیں ہوا. چلیے مقصد کی بات آپ نے کر دی ہارون صاحب. ایک اور سیاسی سوال پھر بریک پر چلیں گے, آخری 1 سے 1.5 منٹ ہے بریک کے لیے. مولانا صاحب کی بات کرنا بڑا ضروری ہے ہارون صاحب. انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ استعفے اور الیکشن ان حالات میں کچھ مشکلات ہیں. کیا مطلب؟ استعفے اور الیکشن میں کچھ مشکلات ہیں, یعنی کہ بات پارلیمنٹ کے اندر ہی رہے گی. نہیں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے, یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, مگر نون لیگ دعویٰ کر رہی 2022. اچھا 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں, میری تو بات آپ مانتے نہیں ہیں. ہارون صاحب, مولانا صاحب بڑے بڑے دعوے, بڑی بڑی دھمکیاں حکومت کو دے دی. دیکھیے میں مولانا, دیکھیے کوشش وہ کرتے رہیں گے کہ بھائی عمران خان چلے جائیں, اور نواز شریف صاحب نے تو بحرین سے بھی بات کی, قطر سے بھی بات کی,
اور ممکن امریکیوں سے بھی بات کی ہو. جب وہ گئے تھے مشرف کے دور میں تو عرب ممالک، لیبنان کے وزیر اعظم، سعودی عرب کے بادشاہ ملک اور امریکی صدر کی وجہ سے گئے تھے نا، ان کے ذریعے سفارش سے. تو ابھی وہ کوشش کریں گے. مشکل نظر آتا ہے کس طرح، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ میرے حق میں فیصلے کراؤ عدلیہ سے. اسٹیبلشمنٹ کیسے فیصلے؟ اسٹیبلشمنٹ ججوں سے کہے گی کہ نواز شریف کے سارے مقدمات جو ہے وہ سرد خانے میں ڈال دو اور ان کے حق میں فیصلے کر دو. یہ کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے. چیف جسٹس کون ہے اس ملک کا؟ چیف کون ہے؟ گلزار صاحب. گلزار صاحب کو کوئی کہے گا کہ فیصلہ کر دو اور وہ کر دیں گے؟ گلزار صاحب کسی کی سنتے ہیں؟ ویسے مولانا صاحب نے جب سے کے پی کے کے اندر سیٹیں زیادہ لی ہے کانفیڈنس بڑا ہوتا ہے. کراچی میں جو انیشیٹو لیے اس کی کتنی مخالفت کی گئی. رانا شمیم کے معاملے میں ہیومن رائٹس کمیشن، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، یہاں اپنا جو تنظیمیں ہیں سی پی این ای، کس نے دباؤ نہیں ڈالا. ویسے ہارون صاحب مولانا صاحب کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہائی ہے جب سے کے پی کے کے اندر انہوں نے سیٹیں زیادہ لی. جی وہ طالبان آ گئے، کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے نا. غبارے میں زیادہ ہوا بھر جائے تو کبھی کبھی سوئی بھی لگ جاتی ہے. کانفیڈنس عمران خان صاحب کا بھی آسمان کو چھو رہا تھا، ختم ہو گیا نا. بھٹو جو ہے وہ خلا میں پرواز کرتے تھے اور زرداری صاحب کہتے تھے میں ہوا میں اڑتا ہوں عقاب کی طرح، اور پہلے سے مجھے واقعات کا علم ہو جاتا ہے، میری تیسری آنکھ ہے. یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، مطلب یہی تھا. ٹھیک ہے، وہ سب کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. چلیے بریک کی طرف میں چلتے ہیں. میں آخری بات کہہ دوں، یہ جتنے پلیئر ہیں نا، جتنے سیاسی پلیئرز کی بات کر رہے ہیں نا، جتنے بڑے پلیئرز ہیں، اچھا سب دریوزہ گر ہیں، بھیکاری ہیں. کل میکدہ میں کرند زیرک نے کہا ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے زریں کوا، اس کے آب لالا گوں کی خون دہکاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے. اس وقت کوئی پلیئر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی کر سکے. سب دریوزہ گر ہیں، سب ایک دوسرے پہ نثار کرنے پہ مجبور. ٹھیک ہے، چلیے اس کے ساتھ ہی بریک لے لیتے ہیں. مگر اس سال کے حوالے سے 2022 کے حوالے سے چل رہی ہے بات، تو کیا بڑے اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جیسے کہ میں نے کہا کہ سال 2022 بڑا ہنگامہ خیز ثابت ہونے والا ہے، اور اس کے ہنگامے کون کون سے ممکنہ طور پر پیش آ سکتے اس سال میں، اس پہ بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں. بے حد شکریہ عدنان عادل صاحب. مجھے یہ بتائیے گا، اس سال کے کچھ ہنگامے تو ہارون صاحب نے بتا دیے، اور کون کون سی بڑی تباہی یا بڑی قیامت آنے والی ہے اس سال میں؟ قیامت تو نہیں، لیکن یہ کہ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جس کے پاکستان کی سیاست پہ بہت اہم اثرات ہوں گے. مثلا 18 جنوری کو وہ کیس کی سماعت شروع ہوگی جس میں مریم نواز نے اپنی جو سزا ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں، کہ جو لندن میں فلیٹس تھے، اس پہ جج محمد بشیر نے 2018 میں ان کو سزا سنائی تھی 7 سال قید کی، اور 1 سال کے انہوں نے نیب سے تعاون نہیں کیا تو 8 سال سزا ہو جاتی ہے. تو اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بینچ ہے، محسن اختر کیانی صاحب جسٹس اور جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اور اس میں یہ اب اس بات کا امکان ہے کہ مریم اگر وہ کیس کی سماعت ہوتی رہے تو شاید مریم کی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی جو احتساب عدالت نے ان کو سزا سنائی تھی وہ فیصلہ ریورس ہو جائے. امکان ہے، کیونکہ یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی ضمانت لی ستمبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو ایک 42 صفحے کا فیصلہ اس میں لکھا اور بہت تفصیل سے، جس میں کیس کے میرٹ کا بھی ذکر ہے. تو اس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ مریم کے خلاف جو نیب کا کیس ہے وہ کسی حد تک کمزور ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جو پراپرٹی لنڈن میں ان کے والد صاحب کی تھی، جس پہ نیب کہتی ہے کہ ان کے والد صاحب کی تھی، اس کو چھپانے میں انہوں نے اس کی مدد کی. تو ایک جسٹس صاحب نے نیب کے وکیل سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ جب اگر باپ کوئی جائیداد چھپاتا ہے تو بیٹی کیسے قصوروار ہو گئی، اور کیا مریم اس کی بینیفیشل اونر ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ مریم کی سزا جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہو گیا
تو یہ ایک بڑا واقعہ ہوگا، کیونکہ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ پڑیں گے. مریم جو ہیں وہ اہل ہو جائیں گی الیکشن لڑنے کے لیے، ان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، نون لیگ کی پوزیشن سیاسی طور پہ مستحکم ہوگی، ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی، اور پارٹی پہ مریم کی گرفت بڑھ جائے گی. شہباز شریف کے مقابلے میں وہ زیادہ مضبوط پوزیشن کے ساتھ پارٹی کو لیڈ کر سکیں گی. لیکن اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آ گیا، ان کی سزا برقرار رکھی گئی، تو پھر ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ خاصا تاریک ہو جائے گا، اور مسلم لیگ کے بیانیے کو بھی ایک ایسے وقت میں جبکہ الیکشن بھی قریب ہیں تو ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. تو اب امکان یہ ہے کہ یہ اگر کیس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی اور بار بار ڈیلے نہ ہوا جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے، تو پھر یہ 1-1.5 مہینے کے اندر اس کا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے جس کے ملک کی سیاست پہ گہرے اثرات ہوں گے. دوسری ایک بات جو بہت کہی جا رہی ہے، خاص طور سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نئے صدر جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے پاس ریفرنس لے کے جائیں گے کہ وہ انٹرپریٹ کرے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے، جس کے تحت نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا، یہ تاحیات نااہلی ختم کی جائے اور اسے 5 سال تک محدود کیا جائے. تو اول تو یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی اٹھائی گئی تھی، کیونکہ جہانگیر ترین کو بھی تاحیات نااہل کیا گیا تھا، نواز شریف کو بھی، اور کچھ لوگ بھی ہیں، تو ان سب نے مل کر سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ یہ تاحیات نااہلی جو ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور کچھ ایسے انہوں نے دلائل دیے تھے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو شاید 5 سال تک لایا جائے گا. ٹھیک ہے، آخری میرے پاس 30 سیکنڈ نہیں، لیکن یہ تو ایک گمان ہے، لیکن اس کا چانس بہت کم ہے. اگر ہو گیا تو یہ پھر تو نواز شریف جو ہے وہ بہت بڑے ہیرو بن کے آ جائیں گے، اور پھر تو ان کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن اس کا امکان کم ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے جو متفقہ فیصلہ دیا ہے وہ ریورس ہو جائے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بہت ناز صاحب، جس طرح کہ عدنان صاحب نے بات کیا ہارون صاحب، مگر کچھ صحافتی تنظیمیں بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. وہ اتنا واویلا کس بات کے لیے مچا رہی ہیں؟ وہ تو دیکھیے نا، یہ ٹریڈ یونین ہوتی ہے، اخبار نویس مجھا دیا بھن ہوں نے، بھینس کی بہن ہوتی ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود جیل گئے جی، اقرار الحسن کے خلاف کارروائی ہوئی، خواجہ سعد رفیق نے کی. ابھی ARY اور بول ٹی وی کے لوگوں پہ حملہ ہوا، اس پہ یہ ساری انجمنیں اور سب لوگ کیوں خاموش رہے؟ یہ آپ کے سوال کا جواب. چلیے اس کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف بڑھی. بہت شکریہ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.